अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालिया के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। हुकूमत का असल चैलेंज क्या है? जो असल चैलेंज है मुआशी मसाइल है या हुकूमत में बैठे अफराद के काम से ज़्यादा उनके बयानात है? उसके बाद बात होगी हमजा शहबाज का नैब पर संगीन इल्ज़ाम। नून लीग के रहनुमा ने नैब के खिलाफ आज चार्जशीट पेश कर दी है। कहते हैं DG नैब ने हुकूमत से मामला तय करने के बारे में कहा है और कहा अगर हो जाएगा तो फिर हम तलब नहीं करेंगे। और आखिर में अपोजिशन कन्फ्यूज, मामला क्या है? पीपल्स पार्टी अपोजिशन के खिलाफ तहरीक के लिए तैयार, नून लीग को सही वक्त का इंतजार, जबकि फजल रहमान साहब बेकरार है। ये आखिर कन्फ्यूजन तमाम है क्या? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन जो हुकूमत है इसको संभाले 8वां माह शुरू हो चुका है। फिलहाल बहुत सारे ऐसे बड़े चैलेंजेस हैं जिसके साथ ये हुकूमत इस वक्त डील करने की कोशिश कर रही है। अपोजिशन में जो लोग बैठे हैं वो हुकूमत को कह रहे हैं कि जी ये नाअहल है, इनसे मामला हल नहीं हो रहे, इनसे डिसीजन किए नहीं जा रहे। बहरहाल हुकूमत को लगता है कि उनके सामने कोई भी सियासी चैलेंज नहीं है। इन्फो मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब बड़ा खुलकर ये कहते हैं कि कोई मसला नहीं, PMLN और पीपल्स पार्टी हम इन्हें चैलेंज नहीं समझते। तो पॉलिटिकल चैलेंज भी नहीं है हमारा कोई इस वक्त। सियासी चैलेंज तो कोई हुकूमत को दरपेश नहीं है। हमारे जो दो नवाज शरीफ साहब है या असद जरदारी साहब है वो तो अपना आखिरी इलेक्शन पहले ही लड़ चुके हैं। बिल्कुल सही बात की है फवाद चौधरी साहब ने। कोई उनको बज़ाहिर लगता नहीं है कि अपोजिशन की तरफ से चैलेंज है, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज इनकी अपनी सफ़ों में बैठे हुए लोग और उनके कुछ बेतुके बयानात हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी इसी हफ्ते फैसल वाडा साहब ने एक टॉक शो में बैठकर बात कर दी कि अगले 3-4 हफ्तों में बहुत सारी नौकरियां आने वाली हैं। उसके अलावा बाद में वो मिसकोट हो गए, करब नौकरियां उन्होंने कहा नहीं, मैंने एक करब नहीं कहा था, 25,000 26,000 कहा था। बहरहाल फैसल वाडा साहब ने क्या बात की, उसके बाद एक थरथली मच गई। जी ये नौकरियां कहाँ से आ रही हैं, सुनिए। मैं आपको बताऊं सर कि इतनी ज्यादा चीजें अच्छी होने वाली हैं। स्टॉक एक्सचेंज, प्रॉपर्टी, इंडस्ट्री, खास तौर पे जो मीडिया के मालिकान कह रहे हैं अपने लोगों को हमारे पर डाल के निकाल रहे हैं, उन सबको मैं कहता हूं कि इन सबको रोक लें। अच्छा, क्योंकि बंदों की शॉर्टेज हो जाएगी। इतनी नौकरियां आपकी आने वाली। मैं ये नहीं बात कर रहा सालों की, मैं हफ्ते, 10 दिन, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते की बात कर रहा हूं। हमारी ख्वाहिश है कि उनके मुंह में घी शक्कर ऐसा ही हो, लेकिन हफ्ते 10 दिन में नौकरियां कहां से आ रही है इसका कोई रोड मैप बज़ाहिर दिखाई नहीं दे रहा था। असद उमर साहब बड़े तनकीद का सामना है कि अहम फैसले, टफ फैसले या तो कर नहीं रहे या बहुत देर से वो कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली एक आम आदमी पर महंगाई का बोझ है। एक आम आदमी को मईशत वो कैसे समझा रहे हैं, ये ज़रा सुने। सर्वाइवल से निकल रहे हैं, यानी कि इस वक्त आप ग्राउंड फ्लोर पे हो, अब एलिवेटर ने इधर से ऊपर जाना है, ठीक है ना। आप अभी चढ़ जाओगे तो आप एलिवेटर पे पूरे आराम से ऊपर तक जाओगे। आप थोड़ी देर बाद आओगे तो आपको पहली मंजिल पे पौड़ियां दौड़ के ऊपर आना पड़ेगा, फिर एलिवेटर मिलेगा, और इंतजार करोगे तो दूसरी फ्लोर तक दौड़ना पड़ेगा। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इस वक्त जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है ना, मैंने सारी जिंदगी जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट की है ना वो इसी फिलॉसफी से की है। जनाब बड़ी जो अवाम है तशवीश पे मुब्तला है, ऐसे में ये मईशत जो समझा रहे थे असद उमर साहब शायद कुछ लोगों को समझ में आई हो। बहरहाल मुश्ताक गनी साहब ने एक और आसान तरीका बता दिया। उन्होंने कहा है कि एक आम आदमी ऐसा करे कि जो रोटी खाने का तरीका है ना उसको थोड़ा सा बदल ले तो मामला सॉल्व हो जाएगा। हिकमत और दानिशमंदी से हमें चलना पड़ेगा। 2 रोटियों के बजाय एक पे कुछ अरसे के लिए इक्तफा करना पड़ेगा। बट इंशाअल्लाह अल्लाह वो दिन जरूर लाएगा और बहुत जल्द कि 2 के बजाय आप 2.5 रोटियां खा सकेंगे। वज़ीर पेट्रोलियम, इनकी भी वजारत जो है ऑफ कोर्स इसमें ये भी बहुत अहम वजारत है और पेट्रोल से रिलेटेड जो है जो भी असरात होते हैं वो डायरेक्ट हमारी इंडस्ट्री पे, आवाम पर आते हैं। इनसे पूछा गया जी कि ये जो बुरहान है मौजूदा, ख़ासतौर पे जो कराची में बुरहान हुआ था, इसका मसला क्या है? जो उनका जवाब था वो बड़ा एक तशवीशनाक जवाब था। उन्होंने कहा कि मेरी वजारत की कोई तैयारी नहीं थी। मैं अपनी कह सकता हूँ कि मेरी कोई तैयारी नहीं थी, और अगर तैयारी, मुझे क्या पता था कि मैंने ये पोर्टफोलियो लेना है और इस पोर्टफोलियो में ये क्राइसिस आना है। ऑनेस्टी के फुल मार्क्स है। एटलीस्ट उन्होंने एडमिट किया मुझे पता नहीं था, मेरी तैयारी नहीं थी, मुझे क्या पता था मुझे पोर्टफोलियो मिल जाएगा। पोर्टफोलियो देने का भी क्या क्राइटेरिया, बहरहाल ये भी क्वेश्चनेबल है। लेकिन चले उन्होंने एक और बात कह दी कि अगर गैस नहीं है तो आप ना चलाएं गीज़र, क्योंकि गीज़र एक लग्जरी है, तो आम लोग अब गीज़र नहीं चला सकते, ये वजीर साहब ने कहा। गैस चूल्हे के लिए अगर जलाएं तो जरूरत है, अगर गीजर लेके चलाएं तो लग्जरी है। और आखिर में जो सबसे ज्यादा ऑनेस्ट और जो सही जवाब दिया वो बुज़दार साहब ने दिया। जब उनसे पूछा गया कि आपका तरीकाकार नहीं मालूम था, पुलिस जो वहाँ थी किस तरह से क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, तो बड़ी मासूमियत से उन्होंने जो बात कही वो बिल्कुल सही बात की। क्या कहा?
پاکستان میں عباسی روڈ پریڈ تھی, وہاں پر آئی جی صاحب سے سلام لینا شاید آپ پہنچ گئے, وہ بے دھیانی تھی یا آپ نے دیکھا نہیں, کیا سمجھے؟ نہیں, اصل میں تھوڑا سا ٹرینڈ نہیں ہوں نا, تو یہ ڈسپلن فورس تھوڑا سا سیکھ رہا ہے نا آہستہ آہستہ. سو بالکل فواد چودھری صاحب کی اس بات سے ہم 100% اگری کرتے ہیں کہ پولیٹیکل چیلنج انہیں دوسری سیاسی جماعتوں سے نہیں ہے, یہی جو ان کے اپنی صفوں میں لوگ بیٹھے ہیں ان سے زیادہ ان کو اس وقت لگتا ہے کہ ان کے بیانات سے خطرہ ہے. بہرحال اپنے مہمانوں کو میں یہاں پر تعارف کرا دوں. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہے ارشاد بھٹی صاحب. بہت شکریہ بھٹی صاحب جوائن کرنے کے لیے, لائیو پہلی دفعہ زندہ آپ کو دیکھ رہے ہیں فیس ٹو فیس, اور مجھے بھی اتنی خوشی ہو رہی ہے. اچھا چلے. شہزاد چودھری صاحب بہت شکریہ, آپ وقت نکال کر آئے, سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہے. احتشام الحق صاحب ہمیں براہ راست جوائن کریں گے. بہت شکریہ احتشام صاحب. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. مولے نو مولا نہ مارے تے مولا نہیں مردا, بڑا ہی مشہور ڈائلاگ تھا. یہ لکھا کس نے مجھے نہیں معلوم, لیکن اب کچھ عرصے بعد یہ یاد آنا شروع ہو گیا جب یہ مجھ سے پوچھیں. ہمارے تو دیکھو نا رومانٹک فلم ہے, یعنی پینڈو, وہ پینڈو ناصر ادیب صاحب نے لکھا تھا, فلم ہے جو ناصر ادیب صاحب نے لکھا تھا, اور اس کو ہم نے کئی مرتبہ وی سی آر پہ 10 روپے دے کے بھی دیکھا, اور پھر وہ کچی ٹاکی میں بھی دیکھا, پھر پکے سینمے میں بھی دیکھا, اور پھر وہ سرور بھٹی صاحب کی فلم تھی جو یہ پہلی بڑی وہ چلی, اس کے سلطان رائی صاحب کا ہوا. اور اس میں ایک اور بھی تھا جو فواز صاحب پہ فٹ آتا ہے, وہ تھا مصطفیٰ قریشی کا نواں آئے ہیں سونیاں وہ جو تھا نا وہ بھی اسی میں تھا. تو یہ من موجی گروپ ہے جی, سچی بات ہے. فواز صاحب نے پرسوں ابھی ملکہ کو دھمکی لگائی ہے کہ کوئی نور کا ہیرا واپس لاؤ, اور ساری رات وہ بوڑھی عورت ہیرا ہاتھ میں پکڑ کے جاگتی رہی ہے. اور اس کے بعد اس نے پرنس ہیری کو بلایا, حالانکہ اس کی نئی شادی ہوئی تھی, اس کو بلایا, اس کو دروازے پہ بٹھایا, اس نے کہا جیلم کا چودھری ہے, اس کا کوئی پتہ نہیں, آج کل ویسے بھی غصے میں کسی وقت بھی آ سکتا ہے. اور اس کو بلایا, وہ کیٹ اور دوسری جو وہ ساری انکار کر گئی. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کہا تھا, انہوں نے کہا تھا جب 7 مہینے پہلے حکومت آئی تھی, ہم نے تو کہا تھا واپس کر دو ہیرا, اور یہ جو ہیرے آ گئے انہوں نے یہ ہیرا لینا ہے, تو لیکن وہ نہیں دی. اب ایک طرف سے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر کا ماحول ہے, وہ صحابہ کا دور ہے کہ پتھر بند ہو. مشتاق غنی صاحب کا اپنا یہ ادھر چہرہ نیچے سے ڈھلک رہا تھا, یعنی زیادہ روٹیاں کھائی ہوئی, اور پبلک اسمبلی کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں, اسپیکر بھی ہیں الحمدللہ, اور باقی جو کے پی کا حال ہے وہ. دوسری طرف وہ ہے واڈا صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ 4-5 ہفتے بعد ہیلمٹ پہن کے گھر سے نکلو, کوئی بھی نوکری منہ پہ لگ سکتی ہے آ کے, اور بتانا نہیں ہے کہ آپ کوئی پڑھے لکھے ہیں, ورنہ کوئی بھی ریڈی والا آپ کو ٹیکس والا دے جائے گا میرے بھی پیسے دیتے آنا, یعنی وہ الحمدللہ وہ بھی ہیں. اور ایک طرف وہ 18ویں مرتبہ ہم سمندر سے تیل نکال رہے ہیں, خوشخبری, اللہ کرے میرے تیل نکلنے سے پہلے اسد عمر کا تیل نکل آئے, اور یا حکومت کا تیل نکلے, میں تو حکومت کے ساتھ ہوں. دوسری طرف سے رزاق داؤد ایمان سے کہ دائمی قبض ہے ایز یوزول, یعنی کوئی چنگی گل نہیں, کوئی خوشخبری نہیں, کوئی کچھ نہیں. اسد عمر صاحب کی تو یادداشت چلی گئی ہے. اس مرتبہ میں عمرے پہ گیا تھا, میں نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ ان کی اسد عمر کی یادداشت واپس لا. وہ جو اسمبلی میں چی گویرا تقریریں کرتا تھا ہمارے لیے, وہ امریکہ گئے ہیں, وہاں پہ کرے مذاکرات, اور وہ تو دونوں بار بار کہتے ہیں سواری اپنے سامان کی حفاظت خود کرے, سواری اپنے سامان کی حفاظت کرے. ڈالر ڈالر بڑھ گیا ہے, لاؤ ادھر آؤ سارے, ڈالر کم کرو. گیس بڑھ گئی ہے, انہی سے گیس کی انکوائریاں کمیٹیاں بنواؤ جنہوں نے گیس بڑھائی تھی. اور دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں, اب دوائیاں سہمی. کیانی صاحب یوں یہ پنڈی وہ جو ہے نا, یہ پنڈی کا روڈ ہے, کیا جو مین روڈ ہے مری روڈ, اس پہ کیانی صاحب کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں. ایک پہ جاتے ہیں کتنی دوائی, وہ کہتے ہیں 5 روپے مہنگی سستی ہو گئی. پھر دوسرے پہ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے کر دی. یعنی کوئی خدا کا خوف, کوئی انرجی چوری بالکل نہیں روکی, ٹیکس بالکل نہیں کیا, یعنی ٹیکس نیٹ بڑھانا تھا. جو ان کے ہاتھ پھول پھیلے ہوئے ہیں, ہمیں اور ڈالے جا رہے ہیں کہ تم ہی دو. انہوں نے کہا کہ 1.5 سال اور دے دیں ہمیں. اسکیم الحمدللہ لانچ ہو گئی, وہ جو یہود و نصارہ کی اسکیم ہوتی تھی کفار کی, کہ وہ ادھر لانچ ہو گئی, وہ ایمنسٹی اسکیم. چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں, قاتلوں کی وہ ہو گئی. اس کے علاوہ یہ جو 50 ارب روپے کے LNG اور اس میں انہوں نے کر دیا. کوئی ادارہ جاتی ریفارمز, 50 لاکھ نوکریاں, 1 کروڑ, 50 لاکھ کے لیے تو بھی زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے. میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ سمت ان کی ٹھیک ہے شہزاد صاحب, نہیں دیکھیں سمت آپ کیا سمجھتی ہے کہ جا کدھر رہے ہیں, یہی میں جاننا چاہ رہی ہوں. ہاں کہ بھئی ٹی وی کے ایشوز ہوتے ہیں, میں تو بعد میں سمجھ میں آ جاتی ہے. چکری پہ کھڑا ہوں, یہ پتہ چلتا ہے GT روڈ پہ چڑھ گئے ہیں, ادھر سے واپس گھیر گھار کے لاتے ہیں, پھر وہ پیچھے سے اتر جاتے ہیں. یعنی ان کو تو پتہ نہیں, وہ اشارے ملتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں. آپ نے سٹارٹ کیا نا اس سے مولا جٹ والی اسے ڈائلاگ سے, تو پھر اس کے بعد ارشاد نے بتایا وہ جو تھا کہ نواں آیا سونے, ایکچولی ان پہ لٹرلی اپلائی ہوتا ہے, لٹرلی. اچھا, اس سے بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کا جو پارلیمنٹری نظام ہے نا,
جو اپوزیشن کا اور گورنمنٹ کا دونوں کا, کیونکہ دونوں سیاستدان ہیں, پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی ایک کبھی دوسرا, کبھی ایک پار میں آ جاتا ہے کبھی دوسرا. یہ جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آج ہمیں بحیثیت شہری پاکستان کے, سٹیزنز آف پاکستان, یہ سوچنا چاہیے کرتے کیا. وہ شیڈو گورنمنٹ کا ایک کانسیپٹ ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں, انہوں نے ویسے دیا تھا شہزاد صاحب, ریممبر ایک پوری پریزنٹیشن شیریں مزاری صاحبہ نے علیحدہ, جہانگیر ترین صاحب نے علیحدہ. مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ. الیکشن سے پہلے باقاعدہ. دیکھیے اگر یہ روایت ہو نا, اگر ان کو عادت ہو کہ کسی نے دفاع کا شعبہ دیکھنا ہے, کسی نے معیشت دیکھنی ہے, کسی نے کوئی اور شعبہ خارجہ کا دیکھنا ہے, تو یہ 3-4 شعبوں میں تیار ہوں. تو یہ جو ابھی باتیں کرتے ہیں کہ ہم تو تیار ہی نہیں تھے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, میں وزیر بنوں گا. کو نہیں کہنا چاہیے, انہیں 1 سال پہلے پتہ تھا. یہ چیزیں 22 سال سے پتہ تھا کہ عمران کے بعد اس نے آنا. اور یہ ان چیزوں کے ساتھ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ بدقسمتی کہ ہمارا جو پارلیمنٹری نظام ہے وہ کتنا زیادہ بینکرپٹ ہے کہ ہم جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب میرا کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی. یعنی آپ, اور میں تو ہوئی اپوزیشن کے اندر, تو میں تو جو مرضی بات کر جاؤں اس کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے. لوگ آپ کو آن اکاؤنٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اپوزیشن میں کھڑے ہو کے اسمبلی میں یہ بات کی تھی, اب بتائیے کیسے بہرحال ان کی سب سے بڑی, جو میرے حساب سے جو سب سے بڑی سمت کی بات کی نا کہ سمت ان کی ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. سمت تب ٹھیک ہوگی جب سمت ہوگی. اس وقت جو آپ کو مختلف قسم کی آوازیں آ رہی ہیں نا, یہ اصل میں ٹوٹلی کنفیوزڈ. مطلب اگر میں سمجھوں, اگر میں کہوں شاید فواد چودھری ایک واحد آدمی ہے جس کو یہ پتہ ہے کہ میری گورنمنٹ کا کوئی منہ سر نہیں ہے اور مجھے ہر جگہ بیٹھ کے ان کا کوئی نہ کوئی دفاع کرنا ہے, اور وہ ایسے طریقے سے وہاں سے اپنے اوپر سے کوئی وہ مٹی اٹھاتا ہے, ہٹاتا ہے کہ کوئی بات اپنی کوشش کرتا ہے. لیکن بدقسمتی دیکھیے, آپ کا فارن منسٹر کیا کہتا ہے ملتان میں بیٹھ کے, کہتا ہے 16 اور 20 کے درمیان میں حملہ ہونے والا ہے. اگلے دن آپ کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ بیٹھ کے رہ جاتی ہے. اس دن میں نے کہا تھا, جس دن اس نے یہ تقریر, میں نے کہا دیکھنا کل صبح اسٹاک ایکسچینج کھلے گی, اتوار کا دن تھا, اگلے دن سوموار تھا. میں نے کہا دیکھ لیجیے گا کیا ہونے والا ہے. اپوزیشن کے اندر تو چلے ایک سیاسی بات بھی کی جاتی ہے نا, لیکن حکومت میں آ کے اچھا اس میں ایک تو تیاری 22 سال کی نہیں تھی, ایک رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب, یہ جو سب سے پہلی اینٹ رکھی نا وہ نہیں. یہ تو خان صاحب کی فواد صاحب ٹھیک کر لیں, 2-4 اور آپ کر لیں. بیوروکریسی ساری وہی آئی, بیوروکریسی ساری بندے صحیح لگانے ہیں, بیوروکریسی ساری وہی جس پہ تنقید کرتے تھے جو ٹھیک نہیں تھے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ معاشی ڈائریکشن, معاشی انڈرسٹینڈنگ, معاشی انٹلیکٹ, معاشی عقل, معاشی فکر. وہ جو 5-6 مورے ہیں ان کے, پیٹرولیم ہے, کامرس ہے, فائنانس ہے, پلاننگ ہے, انرجی ہے, یہ 5 مورے ہیں اکنامک ٹیم کے. ٹھیک ہے جی, مجھے بتائیں ان میں سے مل کے یہ 5 اور کسی 5 اور بھی ملا لیں ساتھ, اکنامک ایڈوائزری کونسل بنائی تھی, کیا ہو گیا ان تمام چیزوں کو, کیوں ہمیں رستہ نہیں مل رہا؟ دیکھیے آپ ڈیفیسٹ کم کرنے کا سب سے آسان طریقہ بتاؤں کیا ہے اس ملک میں, فسکل ڈیفیسٹ, کہ آپ معیشت بند کر دیں, اکانومی کو بند کر دیں, ڈیفیسٹ ہو گئی تو کیا یہ طریقہ ہے زندہ رہنے کا؟ مطلب جب خوراک نہیں جائے گی, منہ نہیں جائے گا, ایک روٹی کے ساتھ وہ ایک کی بات کر رہے ہیں, لوگوں کی روٹی چھن گئی ہے. فائر فائٹنگ میکنزم پہ چل رہے ہیں. احتشام صاحب گفتگو سن رہے ہیں ہمارے. احتشام صاحب آپ کا کیا خیال ہے, حکومت کا اصل سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ بیکاز وہ تو خود کہتے ہیں کہ پولیٹیکلی ہمیں کوئی چیلنج نہیں, اور بظاہر دکھائی بھی نہیں دیتا, بیکاز اپوزیشن کوئی بھی ٹف ٹائم دینے کو اس وقت تیار نہیں ہے, کوئی ایجیٹیشن کرنے کو اس وقت تیار نہیں ہے. دیکھیں ماریہ, جب بھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ملک میں تبدیلی کب اور کس طرح سے آئے گی, تو 2008 کے الیکشن کے بعد اور 2013 اور پھر 2018 کے الیکشن کی بات ہوتی ہے. اور پچھلے 10 سال جو گزرے ہیں نواز شریف صاحب کی اور زرداری صاحب کی ٹرم جو گزری ہے, اس کے بعد سے عام طور پہ لوگوں کا خیال تھا کہ جی جس طریقے سے 22 سال کی اسٹرگل ہے پی ٹی آئی کی اور ان کی جو لیڈرشپ کی, وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ جی ہم ایک بڑا کلیئر پولیٹیکل اور اکنامک روڈ میپ دیں گے. تو معذرت کے ساتھ میرا خیال ہے یہ یہاں کے بہت لوگوں کو جو ہے نا مایوسی ہوئی ہے. اور پھر یہ جو اب نئی ایک بات آ رہی ہے جو آئی ایم افریڈ ٹو سے, کہ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ جی کرپشن سے بڑا جرم جو ہے نا وہ نااہلی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے کسی بھی آپ فرنٹ پہ آپ دیکھ لیں کہ کوئی چیز ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی. ابھی واڈا صاحب کا آپ نے ذکر کیا کہ جی سٹاک مارکیٹ وہاں چلی جائے گی, 2017 سے لے کے اب تک 16,500 جو ہے پوائنٹس مارکیٹ نیچے چلی گئی اور 3 ٹریلین روپیہ لوگوں کا ڈوب چکا ہے. ابھی آپ بتائیں کہ جس طریقے سے یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے گیس پرائسز بڑھی تھی اور پرائم منسٹر صاحب کو بڑا غصہ آیا, انہوں نے کہا جی فوراً واپس کی جائیں, 5 ارب روپیہ لوگوں کو واپس جانا چاہیے. تیسرے دن پیٹرولیم منسٹر صاحب کا بیان آ گیا جی 90% لوگوں کو واپس نہیں ملے گی, یہ جو آپ چاہ رہے ہیں کہ پیسہ ملے واپس آپ کو نہیں ملے گا. ابھی آپ پرائسز دیکھ لیں, ڈرگ پرائسز جہاں گئی ہیں کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طریقے سے گئی ہیں. پرائم منسٹر صاحب لاہور گئے ہیں, ایک تو سمجھ نہیں آتی کہ پرائم منسٹر صاحب ہر 15 دن بعد 2 ہفتے کے بعد 1.5 ہفتے کے بعد لاہور جاتے ہیں سیاست بھی کرنی ہے نا, کو بچانے کے لیے, بتانے کے حکومت میں آنے کے بعد چلیں وہ سیاست کریں, لیکن ماریہ دیکھیں نا, وہ دیکھیں نا عام طور پہ ایک جملہ لوگ اکثر آج کل بولتے ہیں کہ جی اف یو ڈونٹ سویم ان پنجاب
یو ول ڈراؤن ان اسلام آباد. تو بات تو وہی ہو رہی ہے کہ جب آپ فال نکال کے اور ساری چیزیں دیکھ کے آپ روزانہ کی بنیاد پہ آپ کام کریں گے تو اس طرح بات نہیں بنے گی. اچھا یہ بتائیے تبدیلی کچھ ٹیم میں تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر یا اس وقت اگر تبدیلی کریں گے تو ایک تو حکومت کا ویسے جو ہے امپریشن اچھا نہیں ہوگا, پھر اس کے علاوہ اوور آل جو ایک اعتماد ہوتا ہے ووٹر کا, انویسٹر کا, جو ایک سرمایہ دار طبقہ ہے اس کا, وہ افیکٹ ہوگا. نہیں یہ سیریس تھاٹ تھا تبدیلی کا بھی, 5 وزیروں کو انہوں نے عمران خان نے ماریا ذہن میں رکھیے گا کہ جو بار بار جو بات آ رہی ہے نا, ایک چیز جو بار بار آ رہی ہے نا کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت 4 بندے ہیں جنہوں نے ہائی جیک کر لیا ہے. وہ اسد عمر صاحب کا نام آتا ہے, ڈاکٹر اشرف کا نام آتا ہے, اس کے بعد رزاق داؤد کا نام آتا ہے, اور چوتھے جو ہے نا خسرو بختیار صاحب, انہوں نے ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن لگنے ہی نہیں دیا آج تک. آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے سیپیک کے ساتھ ہو رہا ہے, جو نئے 9 اکنامک زون کھلنے تھے ابھی ان کی فیٹ کا کچھ نہیں پتہ ہے. دیکھیں اہم سب سے بات یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ 6.5 ارب روپیہ پرائم منسٹر لے کے آئے تھے, ٹھیک ہے بڑا اچھا کیا, ڈیفالٹ سے بچا دیا, وہ آپ دیکھ لیں 8 مہینے میں وہ سارا کا سارا پیسہ چلا گیا ہے. ابھی صورتحال یہ ہے کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈیٹ کی بنیادوں میں معاملات کیسے چلائیں گے. یہ نااہلی کا مسئلہ نہیں حل ہونے کا. دوسرا سب سے بڑی بات ہے کہ پرائم منسٹر کو مجھے لگ رہا ہے کہ صحیح باتوں کو آپ پتہ ہی نہیں ہے, ان کو بتایا نہیں جا رہا ہے. اب کچھ لوگوں نے سنا ہے کہ ان دنوں میں ان کو پرائیویٹ سیکٹر کے کچھ لوگ جو باہر بیٹھے ہیں انہوں نے بتایا. وہ دیکھیں ایک صاحب آئے تھے عارف صاحب, عارف نقوی صاحب, ان سے مشورے لے رہے ہیں, کل ان کو امریکہ میں پکڑ لیا گیا. ویسے وہ سب کے قریب ہے, وہ میں دیکھ رہی تھی کہ نواز شریف صاحب کو بھی مشورے دیتے تھے, خان صاحب کو بھی مشورے دیتے تھے, انہیں فنڈنگ بھی کرتے تھے. یہ ایسے لوگ سر بڑے قریب ہو جاتے ہیں, کلنٹن جو ہے یہ اقتدار کے بڑے قریب ہو جاتے ہیں ایسے لوگ. صاحب کا کتنے ارب روپیہ جو ہے اس میں وہ ڈوب گیا. دیکھیں بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ 9 مہینے گزرنے کے بعد بھی ابھی آپ ان کو 100 سال بھی دے دیں تو شاید لوگ تیار ہوں گے. سوال یہ ہے کہ آج بتا تو دیں آپ نے کس طرف جانا ہے, ابھی کسی کو کچھ نہیں پتا چلا. یہ سب سوال پوچھ رہے ہیں کس طرف جانا ہے. آپ کہہ رہے تھے 5 لوگوں کے نام تھے, کل ہم نے بھی خبر سنی, فواد چودھری صاحب سے میں نے کنفرمیشن لینے کی کوشش کی, انہوں نے کہا کوئی تجویز نہیں ہے, یہی ٹیم ہے. تھا سیریس تھاٹ تھا اس پہ. بیسیکلی بات یہ تھی کہ جیسے 2-3 جب پہلا ہمارا پرائم منسٹر سے انٹریکشن ہوا تھا تو اس میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا, کاشف عباسی سے انہوں نے کہا تھا شروع کریں, تو کاشف نے کہا کہ آپ تیار نہیں تھے. اس نے کہا انہوں نے کہا تیار تھے مگر پتہ نہیں تھا کتنے حالات خراب ہیں. اچھا. اور یہ بات کہ ٹھیک ہے مان لیا ہم نے, لیکن تیاری نہیں تھی. 22 سال کی محنت کے بعد رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب, 22 سال وہ سکھاتے رہے کہ یہ غلط, یہ صحیح, یہ صحیح. 15 بندے چاہیے تھے. 18ویں ترمیم کے بعد 5 وزارتیں ہیں ٹوٹل مرکز میں, 4-5 بیوروکریٹ ہیں, 10 2 سی ایمز اور 2 چیف سیکرٹریز, وہ نہیں تھے. انرجی سیکٹر, ٹیکس نیٹ, قرضے اور امپورٹ ایکسپورٹ, یعنی یہ 4-5 چیزیں تھیں جو اسد عمر صاحب کے فنگرز پہ تھی. اب یہ جب آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جیسے اسد عمر صاحب ہیں, رزاق داؤد صاحب ہیں, 5 ہیں, غلام سرور صاحب ہیں اور عثمان بزدار صاحب ہیں, ان پہ انہوں نے بڑی میٹنگز ہوئی ہیں آپس میں اور بڑے سیریس تھاٹ ہوا ہے. اب اس کے بعد اسد عمر صاحب اور پرائم منسٹر ملے ہیں, اس کے بعد اسد عمر صاحب نے کہا کہ میں کوئی تبدیل نہیں ہو رہا, نہیں جا رہا. تو لیکن یہ ایک میری بات سن لیں, یہ لکھ لیں آج, یہ اس میں وہ مولا جٹ میں ایک اور سین بھی تھا کہ سلطان رائی کا گڈھا پھنس جاتا ہے, تو نوری ناتھ جب ایک دوسرے کو بھی جانتے نہیں ہوتے تو وہ آ کے اس کی ہیلپ کرتا ہے. تو یہ جو گڈھا پھنسا ہوا ہے نا, یہ ٹیم نہیں نکال سکتی. جو ان کے دعوے وعدے نعرے ہیں وہ یہ ٹیم نہیں پوری کر سکتی. جو عوام کی توقعات ہیں وہ یہ ٹیم پوری نہیں کر سکتی. اور عمران خان از دا اونلی اسٹیک ہولڈر, باقی سارے 5 پارٹیاں بدل کے آئے ہوئے ہیں اور 5 پارٹیاں اور بدلیں گے. وہ اگلے اس میں بھی بن جائیں گے, سیٹ اپ میں بھی اسٹیک ہولڈر بن جائیں گے. تبدیلی کرنی چاہیے گورنمنٹ کو. میں ٹیم کے اس میں میری سوچ تھوڑی مختلف ہے. یہ ٹیم جو ہے ان کے پاس سوائے ایک آدھ تبدیلی کے, میں ایگری کرتا ہوں رزاق داؤد صاحب کا ذرا جو کمیونیکیشن کا طریقہ ہے وہ تھوڑا بہتر ہو جائے تو آئی تھنک آسانی ہو جائے ٹیم کے لیے بھی سمجھنے میں, اور باقی 1-2 وزیر وہ دیکھ سکتے ہیں جو ایک آدھ اور. لیکن اس ٹیم میں ایبلٹی ہے میرا خیال ہے, جو کمی ہے نا جس چیز کی, ایک تو ان کا کنسپشن جو ہے وہ ٹوٹلی غلط ہے اکانومی کی. جو انہوں نے سوچ رستہ اپنایا نا اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے, وہ بالکل ہی غلط ہے. اس کے لیے جو اگر کام نہیں, مثال کے طور پہ بھی احتشام صاحب نے کہا نا کہ جو 8 ارب آیا تھا یا 7 ارب آیا وہ تو نکل گیا, اگلے سال کا 12 ارب یہ لے آئیں گے IMF سے. اچھا اب تیسرے سال میں کیا ہوگا؟ اس 1.5 سال میں اکانومی کو دوبارہ زندہ کرنا ہے. پچھلے سال دونوں کو بٹھا دیں گے. اچھا اب 12 ارب جو باہر کا آئے گا اگر وہ کسی اور کو دے دینا ہے اور ہم نے پے آؤٹ کر دینا ہے تو پھر وہ پیسہ جسے اکانومی کو جگانا ہے وہ کہاں سے آئے گی؟ اکانومی تو آپ نے مار کے رکھی ہوئی ہے نا. تو میرا خیال ہے کنسیپشن غلط ہے. اور حماد اظہر بڑا قابل ہے, دوست ہیں ہمارے یا بچے ہیں, ساتھ اسد عمر صاحب ہیں, یہ سارے لوگ. لیکن بدقسمتی میں ایک ورڈ بولوں گا, ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ایروگینس.
एरोगेंस का ये आलम है कि किसी दूसरे की हर चीज का दिफा करेंगे, दिफा करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, और आपको सुनना पड़ेगा, दूसरों की आवाज सुननी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि क्या गलती। एयर मार्शल साहब की राय मुकद्दम सर आंखों पर, इनका हमेशा से बड़ा इनके हम सीखते रहते हैं, लेकिन इस मामले में 100% ये सही नहीं है। अच्छा, इस टीम में कोई डिलीवर 7 महीने बहुत होते हैं। आप किसी वजारत में चले जाएं, किसी वजारत में, बुजदार साहब चले जाएं, आप उन कितनी वजारत पता है 45 हैं इधर मरकज में 45, आप चले जाएं एनर्जी सेक्टर में, आप रजाक दाऊद साहब पे चले जाएं, आप असद उमर साहब पे चले जाएं, आप FBR के चेयरमैन पे चले, स्टेट बैंक का वो था गवर्नर जो कहता है पिछले को इसाक डार को पट्टू के पीछे लगाया $200 अरब है, इसके पीछे लगाया कि वो तो है ही नहीं। मिसगाइड। अच्छा, और शहजाद अकबर साहब, मेरा अपना ख्याल है इससे बेहतर लोग, शहजाद अकबर साहब एक प्रोग्राम में कहते हैं कि $200 अरब वापस आएंगे, कैबिनेट को ब्रीफिंग देते हैं, वापस नहीं आएंगे। असद उमर साहब वो आके अगले प्रोग्राम के अगले हिस्से में इसी पे बात करेंगे, और मजे की बात, अगला फाइनेंस मिनिस्टर कौन होना है, जाते जाते ये भी सुनते जाइए कि वो 200 अरब उन्होंने कहा था ना आएंगे, तो मेरे दोस्त मेरे दोस्त फवाद भाई ने कहा, उन्होंने कहा कि वो वलीयत के साथ 200 अरब आ गए थे। असद उमर साहब भी ऑन रिकॉर्ड है इस पे कि वो 200 नंबर जो बिलियन था वो एक गलत फिगर था। ब्रेक पर जाएंगे जी, वापस आएंगे। अभी फवाद चौधरी साहब ने नैब के खिलाफ ट्वीट भी कर दी, उस पर भी बात करेंगे कि ये नैब के मामलात क्या हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े फिगर्स कोट किए जाते हैं अदालतों में जाकर, वो सुकड़ क्यों जाते हैं। ब्रेक के बाद पर बात होगी हमारे साथ। वेलकम बैक। और ब्रेक के दौरान फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया, अगर हम फुल स्क्रीन पर वो दिखा भी सकें। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि सारा दिन मैं हल्के में मसरूफ रहा था, ये शाकार नज़र से ओझल रहा। इस रवैये से अंदाज़ा होता है कि नैब कैपेसिटी के किस कदर संजीदा बहरान का शिकार है। उन्हें यह भी नहीं मालूम कि ज़मानत देना उनके इख्तियार नहीं तो मुदाखलत कैसे हुई। ये पेचीदा मुकदमे कहाँ से हल करें, फजूल बयानात की बजाय काम पर तवज्जो दे। तो बड़ा ही सख्त लहजा इख्तियार करते हुए फवाद चौधरी साहब ने, जो नैब ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी जिसमें कहा गया था कि फवाद चौधरी साहब के बयानात का जायजा लेना होगा और देखेंगे कि वो नैब के काम में मुदाखलत तो नहीं हो रही। वो इसलिए हुआ क्योंकि फवाद चौधरी साहब बार बार जब बयानात देते तो पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, उनके मुखालिफिन भी कहते हैं कि फवाद साहब और जो PTI वाले हैं ये ऐसे बयानात क्यों देते हैं कि हमें लगे कि ये नैब के तर्जुमान है। फॉर एग्जांपल अभी जो उन्होंने हमजा शहबाज साहब के हवाले से, शरीफ फैमिली के हवाले से लेटेस्ट जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें 85 बिलियन का फिगर कर दिया। क्या कहा फवाद ने, सुने? इल्ज़ाम ये है कि 2 लोग हैं, एक का नाम है फजलदाद और दूसरा जो है कासिम। उन्होंने नैब को जो है वो बयान दिया, हमने हमजा शहबाज साहब के कहने के ऊपर और बाकी फैमिली के कहने के ऊपर बिलियंस ऑफ रुपीस जो है वो पाकिस्तान से बाहर भेजे हैं। और अब कहा जा रहा है कि कोई 85 अरब रुपए की जो जायदाद है जो शहबाज शरीफ साहब की और उनके फैमिली की है बाहर। अब ये इल्ज़ाम है, इसके ऊपर इसके पास सबूत हैं, इसके ऊपर गवाह हैं। और क्विकली इस पे रिस्पॉन्ड करते हुए मलिक अहमद खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका 85 अरब का ये फिगर पता नहीं कहाँ से आता है, क्योंकि अदालतों में ये सुकड़ कर कोई 14 करोड़ के करीब रह जाता है। जिस दिन हमजा साहब के घर पे रेड हो रहा था तो एक मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वफाक में और एक शहबाज गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूबे में। उन दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तो अमाउंट अलेज की उन्होंने 85 अरब के मनी लॉन्ड्रिंग हुई। अब 85 अरब का इल्ज़ाम लगाया जो कि लाहौर हाई कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते 3 अरब रह गया। और जब वो सवालात की शक्ल इख्तियार किया तो हमजा साहब पे 18 करोड़ से ऊपर का नीरा। जी, तो ये नैब के ऊपर जो इतना गुस्सा है हुकूमत का, भी सुबह इन्होंने अलीम खान के हक में भी ट्वीट किया था कि उनको भी दे दीजिए ज़मानत फवाद साहब ने। तो कोई भी नहीं खुश तो नैब से, हुकूमत नहीं खुश। देखिए, पहली बात तो ये ज़हन में रखिए कि ये वो जो इन्होंने एक मशहूर किया है पूरे प्रोपेगेंडा पूरा मुनज़्ज़म तरीके से, काले कवानीन। तो ये काले कानून और काले करतूतों का मुकाबला है। आप इसको ज़हन में रखिए। किसी को बाख्तियार FIA पसंद नहीं, किसी को बाख्तियार नैब पसंद नहीं, किसी को बाख्तियार अदालतें पसंद नहीं। ये मरकज़ में हों तो इनको मजबूत मरकज़ चाहिए, ये सूबों में हों तो इनको मजबूत सूबा चाहिए। ये अपनी बात है तो इनकी जमहूरियत ख़तरे में होती है। 18वीं तरमीम, सिंध उद्देश और फलाना और देखें ना, आप इस मुल्क की खुशनसीबी देखिए कि पनामे ने जन्म दिया वोट को इज़्ज़त दो, इनकलाब और मज़ाहमत। मनी लॉन्ड्रिंग ने जन्म दिया 18वीं तरमीम को और सिंध कार्ड को और वसाइल को और सारों को।
نیب کے کیپیبلٹیز ایشوز اپنی جگہ, کیپیسٹیز ایشوز اپنی جگہ, اور ان کے 74 ہزار کے وکیل, ابھی انہوں نے آج وہ نعیم بخاری صاحب کو رکھا ہے, اچھا فیصلہ کیا ہے. انہوں نے تنخواہیں بڑھائی ہیں نیب نے, اچھی بات ہے. لیکن پتہ ہے آپ کو خواجہ برادران کے ساتھ ان کا وکیل مل گیا تھا, یہ نیب والے کہہ رہے تھے. دوسری بات یہ کہ اور پھر اوپر سے اللہ کے فضل سے, ایک تو یہ عمران خان صاحب سے پہلی مرتبہ چیئرمین نیب ملا تو چیئرمین نیب کو اندر داخل ہوتی انہوں نے کہا کہ جتنی 6 مہینے میں آپ نے عزت کمائی ہے کوئی بندہ نہیں کما سکا. اور چاہیے کیا کریں, انہوں نے کہا ہمارے فنڈز رکے ہوئے ہیں. وہ غلطی سے وہ زلفی بخاری اور وہ کیسز آ گئے اور وہ فنڈز ابھی تک رکے ہوئے ہیں. ابھی بھی نہیں ہوئے؟ نہیں کیسے ابھی, اور بہت سارے, اور اس کے بعد اسد عمر اور اس کے بعد سارے وہ پورے ایک درمیان میں آ گئے, کیونکہ سارے آ گئے. کون ہے, یعنی 80% اس پاکستان تحریک انصاف والے نہیں چاہتے کہ نیب با اختیار ہو. مسلم لیگ نور اور پیپلز پارٹی تو چاہتی نہیں ہے نا, ان کا تو چھوڑ دیں, وہ تو یہ بھی نہیں چاہتے. باقی یہ ہے طبقہ اشرافیہ 2%, اوپر سے ہیں مہربان عدالتیں, مہربان فیصلے, اور ایسے ان کو ایسے نہ مہربان عدالتیں کیوں, میں کہہ سکتا ہوں بھائی فیصلہ جب ہو جاتا ہے اس وقت میرا حق ہے اس پر بات کرنا. تو مہربان عدالتیں ہیں, نیچے سے چور دروازے ہیں, پتلی گلیاں ہیں, نیب کے کیپیسٹیز ایشوز ہیں, اور جس کو اٹ پٹو تھلو کرپشن ہے, تو پھر کیا کریں. خان صاحب بھی نہیں خوش, نہ وزراء خوش ہیں, نہ اپوزیشن خوش ہے, لیکن اس کو ریفارم بھی نہیں کرنا. طریقہ کار میں جو ہے وہ ایگزیجریٹ کر جاتی ہے, جی گھر چلے گئے, چھاپے مار دیے, اس کو بہتر طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں معاملات کو. دیکھیے اس ملک میں احتساب نہیں ہو سکتا. اچھا, جس کو صحیح احتساب کہتے ہیں نا, ہو ہی نہیں سکتا. وجہ یہ ہے اس احتساب کے قوانین بنانے ہیں پارلیمنٹ والوں نے. اچھا, پارلیمنٹ وہ ہے جو کہ اشرافیہ کی, جن کے لیے ملک بنایا گیا, جنہوں نے اپنے لیے ملک بنایا. عوام تو ویسے ہی ساتھ جہیز میں آ گئے ان کے, ادروائز تو ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا بیچاروں کا, جو رہ رہے تھے یہیں پہ رہ رہے تھے. اچھا, وہ پارلیمنٹ ان قوانین کو تبدیل کرنے کے لیے یا ریفائن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے بعد نیب اپنے طور پہ چھلانگیں مارتا ہے, لیکن یہ عدالتیں جو ہیں وہاں سے جا کے ریلیف مل جاتا ہے. وجہ کیا ہے, نیب کے قوانین سیپریٹلی بنائے گئے, علیحدہ طور پہ بنائے گئے جب نیب بنا, اور وہ جو ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ایک وہ ہے چیز ہے, اس کا آپس میں ملاپ نہیں ہے. تو جب آپ نیب کے قوانین کے نیچے کسی کو انڈائٹ کرتے ہیں یا کنوکٹ کرتے ہیں, تو وہ قانون چونکہ ہماری عدالتوں میں لاگو نہیں ہو رہا ہوتا, ہماری عدالتیں کسی اور طریقے سے دیکھتی ہیں, ان کا ایویڈنس کا جو نظام ہے وہ مختلف ہے, ایویڈنس کا طریقہ مختلف ہے, یہاں پہ مختلف ہے, ادھر مختلف ہے, وہ اس کو جرم ٹھہراتی ہی نہیں ہے, یا وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر وہ تمام جو عوامل ہونے چاہیے جسے کنوکشن سٹینڈ کرتی ہے وہ شامل نہیں ہے. اس لیے جس ملک کے اندر اتنا بڑا ایک گلف ہو کہ نیب ادھر بیٹھا ہوا ہے قانون لے کے اپنے قانون کے نیچے, انٹائرلی سیپریٹلی بنایا گیا تھا, اس کو ساتھ شامل ہی نہیں کیا گیا مین قانون کے جو آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم ہے. اس لیے 2 مختلف قوانین کے درمیان میں بہت بڑا شگاف ہے, جس کے اندر سے سب لوگوں کے لیے, یہ پتلی گلی کی بات کرتے ہیں نا, یہ ایک بہت بڑا ایک شگاف ہے جس میں سے سب نکل کے عیاشی کرتے ہیں. نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات, سوری میں ایک چیز, سوال جو ہے نا, آج ایک ہم چونکہ بیٹھے یہاں ٹی وی پہ باتیں کرتے ہیں, عام آدمی پوچھتا ہے کہ یار یہ عدالتیں ہمارے بندوں کو ریلیف کیوں نہیں دیتی. وہی بات, عام آدمی کو ریلیف کیوں نہیں ملتی ہے. اچھا, عام آدمی کا نیب کے ساتھ پالا نہیں ہے نا, عام آدمی کا نیب کے ساتھ پالا نہیں ہے, صرف بڑے آدمی. سر عام آدمی کا بھی ہے نا, ٹیچرز ہیں وہاں پہ, جو لیکچررز ہیں, یہ عام آدمی ہے نا, جن کو کڑیاں لگیں وہ عام آدمی. عدالت کے ساتھ ہے, عام عدالتوں میں ہے, نیب کے ساتھ کوئی پالا نہیں. اس لیے نیب اور اشرافیہ یہ وہ ایک گٹھ جوڑ ہے بدقسمتی سے. نہیں, عام آپ بیسیکلی نہیں, آپ مجھے بتائیں نا کہ کتنی عورتوں کو کہا ہے سپریم کورٹ نے, چیف جسٹس آف سپریم کورٹ محترم نے, کہ بھائی مریم چونکہ عورت ہے اس لیے ہم وہ ضمانت کنفرم کر دیتے ہیں. کتنے بندوں کو انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب چونکہ پہلے سے اندر ہیں اس لیے ہم ان کو اب اور کیا اندر کریں, 18 مرتبہ سزائے موت ہوتی ہے. ایک مرتبہ کتنے بندوں کو بیسمنٹ میں انصاف نے جا کے ڈھونڈا ہو, حمزہ شہباز کو, کتنے بندوں کو ECL سے فوراً نکال دیا گیا ہو, کتنے بندوں کو فوراً ضمانتیں مل گئی ہوں, کتنے بندوں کو کہا ہوگا کہ ان کو پکڑنا ہے, ان کو پکڑنا ہے اور 10 دن کا نوٹس پہلے دینا ہے. کتنے بندوں کو کہا گیا ہے. مجھے تو آج تو عزت ہماری تار تار ہو رہی ہے, آتا ہے ایسے پکڑ کے لے جاتا ہے, جوتیاں مارتا, میں ابھی کوئی تھوڑی دیر پہلے آپ کے پروگرام پہ جہاں سے آ رہا ہوں وہاں پہ میں نیب کے ایک موسٹ, جیسے کہتے ہیں نا کہ انٹیگریٹی سے بھرا ہوا جو نیب کا چیف تھا, اس کے ساتھ بیٹھ کے 1 گھنٹہ بیٹھ کے آیا ہوں, اور
دس از ہز اسیسمنٹ. وہ کہتا ہے کہ ہمارے قانون ہی مختلف ہیں. ہمارے قانون کے نیچے نیب نیب کو ہیڈ کیا اس نے, اوور لیپ نہیں کرے بیچ میں جو ہے وہ آپس میں. جی احتشام صاحب آپ کا کافی دیر سے پیشنٹلی بات سن رہے ہیں, لیکن آف کورس دیکھیں بات یہ ہے, جب آپ یہ گفتگو کر رہے تھے سب لوگ, تو مجھے وہ مرحوم کیئر ٹیکر پرائم منسٹر غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب یاد آ گئے. انہوں نے ایک جملہ پہلی دفعہ شاید انہوں نے ایجاد کیا تھا, روتھلیس اکاؤنٹیبلٹی کا. اور ماریا پھر پرائیویٹلی کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ جی اس سے مراد آپ کی کیا ہے, اور یہی جو اشارہ کر رہے ہیں مارشل صاحب, انہوں نے کہا تھا بھی پاکستان کا کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے نا وہ کسی طریقے سے ہمارے معاملات کو نہیں ٹھیک طریقے سے طے کرتا, تو لہٰذا جس کو پکڑے کہ کرپشن کی ہے کہتے ہیں اگلے لمحے اس کو لٹکا دیں. یہی ایک طریقہ رہ گیا اس ملک کو ٹھیک کرنے کا. چلے بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں, نواز شریف صاحب کو آپ کو یاد ہے تھوڑا سا پہلے سوال پوچھا گیا تھا کہ جی اب آپ کا کیا خیال ہے کہ جی اب نیب کا ادارہ جو ہے اس کو بند کیا جائے, یہ بلیک لا ہے اور یہ ڈریکونین لاز ہیں. انہوں نے کہا بھائی ہم نے تو بھگت لیا, لہٰذا باقی اب لوگ آ کے بھگتے ہیں. مطلب وہ بھی تیار نہیں کہ نیب کو اب جو ہے نا چینج کیا جائے یا بند کیا جائے. اصل بات یہ ہے کہ یہ توقع کی جا رہی تھی کہ 20 سال نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی پارٹیاں جو حکومت کرتی رہی ہیں, یہ کوئی آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ کر کے چیزوں کو لے آئیں گی اور معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. پھر 18ویں ترمیم بار بار یہ ایک چیز آتی ہے, سب لوگ کہتے رہے کہ جی آپ اس کو ختم کیا جائے, زرداری صاحب بھی کہتے رہے, لیکن یہ اپنا نواز شریف صاحب نے اس کو ختم نہیں کیا. زرداری صاحب نہیں ہے, وہ نہیں چاہتے کہ ختم ہو. پیپلز پارٹی تو اس کے دفاع میں ہے. نہیں اب تو دیکھیں نا, اب تو صورت حال ہی ڈیفرنٹ ہوگی نا. پہلے وہ چاہتے تھے 18ویں ترمیم کے وقت, پی ٹی آئی کی لوگ بھی یہی چاہتے تھے, پیپلز پارٹی بھی چاہتی تھی, لیکن حکومت تھی پی ایم ایل این کی, انہوں نے نہیں ختم کرنے دیا اس وقت. اور ان کو ڈر تھا کہ نہیں شاید کسی اور طرف سے اشارہ ہوگا تو ہم بات کریں گے. دیکھیں پاریہ, اب بڑی سمپل سا سوال سارے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھی 9 مہینے ہو چکے ہیں جس طریقے سے اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے, احتساب ہو رہی ہے, اب لوگ نام لے رہے ہیں کہ جی نیازی نیب جو ہے نا یہ نیکسس بن چکا ہے. باقی اب سوال یہ ہے کہ جی اس کو بہتر کرنے کا کیا طریقہ ہے. ہماری عدالتیں ریلیف تو دے رہی ہیں, معاملہ سپریم کورٹ میں جا کے کبھی رک جاتا ہے, کہیں سے ریلیف ملتا ہے, کہیں جا کے معاملہ لگتا ہے کہ شاید اب ریلیف نہیں ملے گا. لیکن پرسپشن یہی ہے, پرسپشن نہیں ہونا چاہیے. پرسپشن ایک بری بات ہے, اور کوئی کانکریٹ جو ریزلٹ سامنے نہیں آ رہے, کوئی ایک بھی ایسا نہیں لگ رہا کہ اصل ایم ہے پیسے واپس لے کے آنا, وہ نہیں آئیں گے تو یہ تمام جو پروسیجر ہے اس کا احتساب میں چوانی بھی واپس نہیں آئے. چلے مجھے بریک پہ جا رہے ہیں, میرے پاس بہت کم وقت ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو کوئکلی اس پروگرام کو اینڈ کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. وقت کا مقابلہ سخت 30 سیکنڈ ہے. تجویز دینی ہے, راہ دکھانی ہے, بتانا ہے کہ یہاں سے بھی معاملات کو کیسے آگے لے کر چلیں. کس کو؟ موجودہ حکومت کو. یہ دس از دا بیسٹ بیٹ دیٹ وی ہیو. الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, اس کو پورے طریقے سے ہم نے سپورٹ نہیں کرنا. تو یہ کیا کر رہے تھے 22 سال, اگر میں نے تجویز دینی تھی تو خدا کے لیے تجویز دینی, یعنی اگر یہ وقت آ گیا کہ میری تجویز پہ اس ملک نے چلنا ہے تو پھر یہ گھر چلے جائیں سارے. اچھا, تو اب یعنی پہلے دیکھیں, پہلوں نے 195 ادارے, 30,000 ارب قرضہ, اوپر سے اسد عمر, اوپر سے خدا کا خوف کریں مسائل. ایک معیشت ہے صرف, ٹھیک ہے, گڈ گورننس آپ نہیں کر سکے, ٹھیک ہے, اچھے بندے نہیں لگا سکے, ٹھیک ہے, ایک فوکس کر معیشت پہ فوکس کریں. جب معیشت اگر جب ہوگی سو ہوگی, اور اگر کچھ بھی نہیں ہو رہا تو کم از کم ایڈمنسٹریشن, ٹھیک ہے, لا اینڈ آرڈر, لوگوں کو تحفظ, اسکول ٹھیک کر لو, اچھا لوگوں کے ڈسپینسریاں چلانا شروع کر دو, ڈاکٹر بیٹھے رہیں, کوئی اس قسم کا جو ہوتا ہے نا جو بیسک ایڈمنسٹریٹو جو چیزیں ہیں ان کی طرف دھیان دے دیں, گورنمنٹ کا احساس ہونا شروع ہو جائے. اور ایک اور وہ رہ گیا, 70 سالہ عدالتی تاریخ میں کبھی 6 ہفتے کا ریلیف کسی کو ملا؟ ٹھیک ہے, احتشام صاحب کوئکلی بتا دیجیے. جی دیکھیں ماریہ, طرز حکمرانی ٹھیک کرنے میں تو شاید دیر لگے گی, فوری طور پہ جو وقت نہیں ہے, اللہ نہ کرے کہ معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں, اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے. اکانومی میں 2 فسکل ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, اس کو اگر ٹھیک کر لیں گے تو ٹھیک ہے, ادروائز میرا نہیں خیال کہ ان کی سروائیول اتنی آسان ہوگی. چلو جی, بہت